बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पहले हम ये बात करते थे कि पाकिस्तान के बहुत सारे सियासी मामला जो हैं वो सियासतदान पार्लियामान में हल नहीं करते बल्कि कोर्ट्स का रुख करते हैं। लेकिन अब माजरा ऐसा है कि जो मामलात कोर्ट्स में जा रहे हैं वहाँ पे भी जिस अंदाज में हमें सीनियर तरीन जजेस के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो इलेक्शंस को लेकर एक बेंच बना और उसके बाद तादाद कम होती चली गई और अभी भी एक के बाद एक जज जो हैं वो खुद को रिक्यूज़ करते चले जा रहे हैं, बेंचेस से अलग होते चले जा रहे हैं। फिर एक और जो फैसला आया कि चीफ जस्टिस के जो खुद नोटिस लेने की सलाहियत के हवाले से या उनके पास ये इख्तियार है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जो डिसीजन था, होता यह है कि एक सर्कुलर आता है सुप्रीम कोर्ट का आज रजिस्ट्रार के जरिए और उससे वो दो जजेस का जो फैसला है वो उसको मुस्तरद कर देते हैं। सो कोर्ट्स के अंदर ही, जजेस के अंदर ही एक के बाद एक इख्तलाफ जो है वो सामने आता चला जा रहा है। फिर दूसरी तरफ जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी उसको फिलहाल जो है वो मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने। और अब जो बेंच में 3 जजेस रह गए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, यही इस पूरे मामले को अब लेकर चलेंगे। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कुछ मुलाकातें मुझे करनी है समाअत के बाद और उसके बाद पीर को कोई अच्छी खबर जो है, अच्छी नवीद जो है वो सुनने को मिलेगी। अब वो क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप मौक़िफ़ इस पे सुन चुके हैं। जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है, वही इस फैसले से जोड़ दी है। सो जब स्टेक्स इतने हाई हों, सो किस तरीके से तमाम फरीकैन को ये फैसला काबिल कबूल होगा। दूसरी तरफ अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन लोगों ने पहले ही हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया है कि 3 जजेस जो फैसला देंगे वो काबिल कबूल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो फैसला कबूल करेंगे जो कि फुल कोर्ट की तरफ से आएगा और फुल कोर्ट की इस्तदा फिलहाल मुस्तरद हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से ऑब्वियसली आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ जहांगीर खान जदून साहब मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल पाक इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया। जदून साहब, अगर मैं थोड़ा ये जो कानूनी मामलात पे आपसे पहले आगाज़ कर सकूँ, अब आपको ये चीज़ किस तरीके से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? एक के बाद एक जज हम देख रहे हैं, इख्तलाफी और इजाफी जो उनके बयानात हैं, नोटिसेस हैं, वो शामिल होते रहे और अब 2 जजेस जो हैं वो अलग भी हो गए और हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि हम फुल कोर्ट के अलावा किसी और बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो आपका निज़ाम इंसाफ है या जुडिशल सिस्टम है, उसकी जो बिल्डिंग है, ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल पे खड़ी है जी। जब तक कोई भी जजमेंट हो, कोई फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, जब तक उस तक को अक्रॉस द बोर्ड ट्रस्ट हासिल नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल नहीं होगी, तब तक उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को इंडोर्स नहीं करेंगे लोग। तो उसके लिए बेहतर है, अब एक पार्टी कह रही है फुल कोर्ट बनाए, तो उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है? कोई अपने चॉइस के जज मांग रहे हैं, वो कहते हैं फुल कोर्ट मीन कि सुप्रीम कोर्ट बने ताकि अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोलिटिकल पार्टीज तमाम का ट्रस्ट हो। मिसाल के तौर पर फुल कोर्ट बन जाती है, वो डिसीजन कुछ भी आ जाता है, चाहे किसी एक पार्टी के अगेंस्ट आता है या फेवर में आता है, वो सबको एक्सेप्टेबल होगा, वो गवर्नमेंट को भी एक्सेप्टेबल होगा, उसके फिर एस्केप करने का चारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तो उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी, मंडे को अब कह रहे हैं कि एक कोई अच्छी नवीद उस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। देखे ना, ये हम इस बेंच पे पहले लोगों के एतराज हैं, बिल्कुल ठीक है, हम ख्याल बेंच है और इसमें एक जज साहब, माजरत के साथ एक जज साहब जो हैं वो एक पार्टी का जो केस था, एक गवर्नमेंट का जो केस था, पार्टी पनामा, उसके अंदर मॉनिटरिंग जज रह चुके हैं और उस जजमेंट का या उसका जो अशर हुआ है, जो वीडियो उसकी आई अरशद मलिक की, तो उसके बाद देखें ना, वो जज साहब को खुद किसी भी ऐसे केस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, PMLN को या उनकी गवर्नमेंट को इफेक्ट करे। मतलब प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि आप एक ऐसे केस का एज ए मॉनिटरिंग जज रहे हैं जिसकी मॉनिटरिंग का हालात देखें क्या हुए, उसको क्या उस केस का कोई रेफरेंस दे सकता है, वो किसी जगह स्टैंड कर सकता है कि आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने किस तरह थ्रोन आउट किया। सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए ना कि आज जो हालात ख़राब हैं, आप कहते हैं जी वो आज वर्चुअली चीफ जस्टिस साहब तकरीबन जो है उनके आंसू आ गए जी, वो आज खबरें चल रही थी कि काफी वो रिपोर्टर्स में सुन रही थी कि काफी जज्बाती हो गए। देखें ना, उस फैसले से बुनियादी तो सुप्रीम कोर्ट को आगे सारी खराबियों की जड़ बनी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने एक पनामा से अकामा निकाला और वहाँ पे फारग कर दिया। और वो जज साहबान जो है वो आज भी
بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس دیکھیں نا یا تو وہ خود ہی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ معذرت وہ کر لیتے ہیں جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا نا, جیسے باقی ججز نے ریکیوز کیا. اب دوسرے جج کسی پارٹی کی تھوڑی ہیں, اب اس میں یہ میرا یا تیرا نہیں ہے. فل کورٹ کا مطلب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ایز پر دا کانسٹیٹیوشن وہ فیصلہ کر دیں کہ جی ان حالات میں اسمبلی کس طرح ڈیزالو ہوئی ہیں, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, کب ہوں گے, سب لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ پہ, آپ کی حکومت پہ, آپ کی جماعت پہ اس وقت اعتراض یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ جوڈیشری پہ جس طریقے سے تنقید کر رہے ہیں یا ججز کو الگ الگ کر کے تنقید کر رہے ہیں, اس سے آپ لوگ جو ہیں وہ آلریڈی شاید یہ پریمپٹ کر چکے ہیں کہ ڈیسیجن کیا آنے والا ہے, اور آپ لوگ پہلے سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے. کورٹ کے اندر یہ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ کورٹ کے اندر یہ اوبویسلی حکومت کا موقف رکھا جاتا فل کورٹ والا بار بار, بجائے اس کے کہ جی پریس کانفرنس جس طریقے سے آپ کی حکومت کے وزراء کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعدیہ, آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا براہ راست جواب یہ ہے کہ جب صورتحال کسی بھی عدالت کی, چاہے وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو, جب فیصلہ لوگ بینچ کی تشکیل کے ساتھ منسلک کر دیں تو یہ بڑا افسوسناک ہے. بالکل کہ ایک مخصوص بینچ اگر بنتا ہے تو پورا پاکستان کہتا ہے جی فیصلہ یہ ہوگا. اسی کیس میں اگر دوسرا بینچ بنتا ہے تو پورا پاکستان کہتا ہے جی فیصلہ یہ ہوگا. کتنی افسوسناک بات ہے. یعنی جو کیس کا فیصلہ ہے وہ میرٹ کی بجائے ججز کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے بینچز کی انکلینیشن کا آئیڈیا ہونے لگ گیا. ایگزیکٹلی, مجھے نہیں, پورا پاکستان کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہے. میرا کیس اگر عدالت میں لگا ہوا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے وہ 1 رکنی بینچ ہے, وہ 5 رکنی ہے, یا وہ 17 رکنی بینچ ہے, 18 رکنی بینچ ہے. ٹوٹل 18 ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے. میں اگر میرٹ پہ ہوں میں جیت جاؤں گا, میرٹ پہ نہیں ہوں میں نہیں جیتوں گا. یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. اگر یہ ہے کہ فلاں 2 جج بیٹھ گئے, مجھے پتا ہے انہوں نے میرے خلاف جانا ہے, فلاں 2 جج بیٹھ گئے, پتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہونا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی بدقسمتی اس فضا اس وقت یہ بن چکی ہے. اب جہاں تک تعلق ہے موجودہ صورتحال کا, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے کیس کے میرٹس کمزور ہوتے ہیں, میں دوبارہ اسی طرف آ رہا ہوں, آپ اپنی جو آپ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اسے آپ بھاگتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں میں التوا لوں, تاریخ لوں. عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں ابھی, جو ان کا ایک چھوٹا سا مثال صرف ایک کیس کی دے دیتا ہوں, جو ان کے خلاف یہ فارن فنڈنگ کیس تھا, ٹھیک ہے, 7 سال یہ چلتا رہا, 7 سال, اور سٹے پہ سٹے, کبھی سپریم کورٹ سے سٹے, کبھی ہائی کورٹ سے سٹے, کہ کیس چلنا نہیں چاہیے. اگر بندہ میرٹ پہ ہو تو بندہ کہتا ہے جی اس کیس کا فی الفور فیصلہ ہو, جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 4 6 نہیں, تمام ججز بیٹھے سپریم کورٹ کے, تاکہ میرٹ پہ فیصلہ ہو. ٹھیک ہے, پورے پاکستان کی عوام دیکھیں کہ یہ کیس سنا گیا ہے, میرٹ پہ سنا کہ میرٹ پہ اس کا فیصلہ ہوا ہے. اب یہ نہیں ہو رہا, انفارچونیٹلی. ہو یہ رہا ہے کہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے پک اینڈ چوز ہو رہی ہے. یہ یس, یہ نو, یہ یس, یہ نو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ابو بورڈ, اکراس دا بورڈ جیسے کہتے ہیں, بینچ تشکیل دیں. اور ابھی جو امینڈمنٹ بھی ہوئی ہے, جو ظاہر ہے پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ سینئر موسٹ 3 ججز بیٹھیں, وہ سو موٹو آپ نے لینا ہے, بینچ کی تشکیل آپ نے کرنی ہے, میرٹ پہ ہو وہ ڈیسائیڈ کریں, تاکہ یہ بات ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے کہ یہ بینچ یہ فیصلہ کرے گا, وہ بینچ فیصلہ کرے گا. ایک اور چیز بھی چل رہی تھی کہ جو ایگزسٹنگ کیسز ہیں اس پہ وہ کس طریقے سے لاگو ہوتا ہے, اس پہ بھی میں آ جاتی ہوں بعد میں. لیکن پہلے تو عباسی صاحب, یہ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہی کوئی خان صاحب کا بیان چل رہا تھا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ 3 رکنی ہے یا 5 رکنی ہے یا 7 رکنی ہے یا فل کورٹ ہے. جب آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا فیصلہ جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گا, اور جو حکومت کی تمام جماعتوں کی ڈیمانڈ ہے فل کورٹ, تو آپ کی طرف سے بھی فل کورٹ کی ہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, یا آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ ایک ایسا بینچ فیصلہ کرے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو اور جس میں بعد میں کوئی مسائل نہ ہو؟ کیونکہ ہونا تو یہی ہے, جیسے ہمارے سامنے ابھی پینما کی مثال دے رہے تھے جدون صاحب, کہ اس ٹائم پہ ایک فریق مٹھائیاں کھا رہا ہوتا ہے اور بعد میں پھر جو حال ہوتا ہے ان فیصلوں کا وہ آپ کے سامنے. جی بہت شکریہ سعدیہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی پیناما پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, پورا پاکستان خوش ہے. بالکل نواز شریف صاحب جس محل میں رہ رہے ہیں وہ پاکستان کے پیسوں کا ہے, وہ چوری کے پیسوں کا ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا میں 8 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں حلقے کے لحاظ سے, باقی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. بالکل لوگ مطمئن ہیں, وکیل صاحب مطمئن ہیں کہ نہیں ہے, یہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. دوسری بات, کن لوگوں کی بات کریں بھائی, کیوں ان کو راضی کریں؟ استحقاق ہے چیف جسٹس کا. چیف جسٹس نے بینچ بنایا تھا, اس نے قاسم سوری کی رولنگ کو اوور ٹرن کر دیا تھا, جس سے یہ امپورٹر حکومت بیٹھی ہے. ہم تو کوئی نہیں چیخے. اب بات کیا ہے, کون سا بڑا ایشو ہے؟ مانتے ہیں مانیں, نہیں مانتے جائیں.
90 دن میں الیکشن ہونے اور وہ ہونے ہی ہونے. یہ کیا ان کی ماننے کی بات کریں ذرا. یہ مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں. آپ نے کہا چیف جسٹس کا ہے. ابھی جدون صاحب تھوڑا میری رہنمائی بھی اس میں فرما دیں گے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے سپریم کورٹ کہیں پہ چیف جسٹس جو ہے, جو آج میں سن بھی رہی تھی بہت سارے لائرز کو, وہ کہتے ہیں چیف جسٹس نہیں لکھا ہوا, سپریم کورٹ لفظ لکھا ہوا ہے سو موٹو نوٹس کا. سنیں وہ لیگل ایکسپرٹ ہیں, وہ اپنی رائے دیں گے. میری رائے ذرا سن لیں پولیٹیکل. یہ کون, یہ آپ ان لوگوں کو مانتے ہیں یہ مافیا کو؟ مریم صاحبہ نے خود کہا کہ اسمبلی توڑے ہم الیکشن کرائیں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا, احسن اقبال نے کہا, مریم اورنگزیب نے کہا, ڈاکٹر مصدق نے کہا, پیپلز پارٹی نے کہا. ان کا کوئی منہ متھا ہے بات کرنے کا؟ آپ کے میرے سامنے یہ 6 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے عمران خان آؤ نا اسمبلی توڑو ہم الیکشن کراتے ہیں. اب عمران خان کی مقبولیت سے ڈر کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. بالکل پورا پاکستان چیف جسٹس کے پیچھے کھڑا ہے. ان کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اپنے مرضی کے اعتراض کریں, جیسے ہماری جرت نہیں تھی. فیصلہ ہوا کہ قاسم سوری کی رولنگ اوورٹرن ہوئی اور امپورٹڈ حکومت کو آ کے بٹھا دیا, حالانکہ اسمبلی ٹوٹی ہوئی تھی. ہم نے تو کوئی شور نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کہا ہے فل کورٹ بیٹھے, 6 جج بیٹھے, 4 بیٹھے, 3 بیٹھے, یا چیف جسٹس خود بیٹھے. یہ ان کا استحقاق ہے, کسی کی کوئی جرت نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ نہ ماننے والے؟ کورٹ فیصلہ کرے گی سب کو ماننا پڑے گا, نہیں تو پوری پاکستان صاحب خیر ہے نا. ویسے آپ ایسی باتیں کرتے نہیں تھے, میں نے کہا زیادہ کچھ اثرات انفلوئنس آپ پہ بھی ہو گیا ہے. کبھی کہہ رہے کو کہہ رہے پتہ نہیں چمچے, کبھی کہہ رہے نا منہ نہ متھا, کیا ہو گیا باسی صاحب افطاری زیادہ کر لی سعدیہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سجاد علی شاہ کی کورٹ پہ جا کے حملہ کیا تھا. نہ منہ نہ متھا نہ کوئی بات ہے. 2 ہفتے پہلے 2 مہینے پہلے اب ان کو عمران خان کا خوف ہے. آج باسی صاحب کے فیوریٹ الفاظ جو ہے نا منہ نہ متھا ہے. تو چلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسی کہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جو ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. یہ جو انہوں نے لیگل ایسپیکٹ, ٹھیک ہے میں ذرا جواب دے لوں اس پہ نا قانونی طور پہ, کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اختیار کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, اب یہ تو ان کے اپنا انڈیپینڈنٹ رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں ان سے یہ قانونی طور پہ اختلاف ہے وہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ابھی ہم نے کہا ہے کہ جب تک ٹرسٹ اور کانفیڈنس آف دا پیپل نہیں ہوگی, دیکھیں نا 2 پارٹیاں کورٹ میں کیس لے کے جاتی ہیں, ایک کا کیس کمزور ہوتا ہے, ایک جیتا ہے, دوسرا ہارتا ہے. لیکن اب ایک پارٹی یہ کہہ دے جی کہ ہمیں اس بینچ پہ, یا اس کی وجوہات ہیں, آپ ان کو تو شاید نہ پتہ ہو, آپ سپریم کورٹ کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے دیکھیں, جب بینچ بنتا ہے تو ایک جج صاحب جو ہے وہ 73 دفعہ ایک بینچ میں بیٹھتے ہیں, اور جو سینئر پیونی جج ہیں وہ 3 دفعہ ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا جو ہم ریزننگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم ایک ایویڈنس بیسڈ بات کر رہے ہیں, ہم کو عوامی پریزمپشن پہ بات نہیں کر رہے. دیکھیں نا ایک لائک مائنڈیڈ جو لفظ ہوا ہے, یا ایک جج جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں, یا مطلب ایک پرسیپشن یہ ہے ایک پارٹی کا یا گورنمنٹ کا کہ جی یہ ہمارے جو ہے آلریڈی کیس ڈیسائیڈ کر چکے, اوپینین فارم کر چکے ہیں, تو اس میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے یا اس کو ریکیوز کرنا چاہیے. اور جج صاحب کے لیے پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ان پہ نو کانفیڈنس ہو جائے تو وہ اس پہ چھوڑ دیں. جج صاحب کا یا ایک بینچ کا پارٹیکولر چیز کے ساتھ چمٹے کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. باقی جو بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ فی الحال تو چیف جسٹس کا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں رولز بنے ہوئے سپریم کورٹ کے 1980 کے, اس میں سپریم اب اس بینچ کے اندر ود ان دا کورٹ جو ہے آبجیکشن آ رہے ہیں جو یہ لوگ ریفارمز لائے ہیں, جو یہ لوگ بل لے کر آئے ہیں, وہ ایگزسٹنگ کیسز پہ ان کا اطلاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ تھوڑا ابھی تو دیکھو نا جب ایکٹ بن جائے گا تو اس کے اندر جو ڈیٹ ہوگی کہ کس ڈیٹ سے وہ افیکٹو ہوگا, اس کے بعد ہوگا. اس میں یہ کہ پھر 30 ڈیز اپیل ہے تو وہ کن ابھی تو جو کیس چل رہا ہے نا اس پہ اطلاق ہوگا, کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ایکٹ بن جائے گا وہ, ٹھیک ہے. تو اس میں جس طرح 30 ڈیز کا اپیل پیریڈ ہے, تو پھر اگر کوئی پارٹی گریوڈ ہے وہ کہتی ہے صدر صاحب سائن کرتے ہیں نہیں کرتے, نہیں بھی کریں ایکٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے. وہ تو ڈیز کی بات ہے نا, یقین تو سب کو یہی ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے دستخط اس پہ نہیں ہونے. چلیں نہ بھی ہو تو یا ہوں, سپریم کورٹ بھی ہے, کانسٹیٹیوشنلی تو سپریم کورٹ اس کو وہ بھی کر سکتی ہے. نہیں وہ تو سپریم کورٹ میں آپ یعنی جائیں گے اس معاملے کو لے کے بھی,
ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بالکل جائیں گے، وہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے میاں صاحب کے لیے ہے، کوئی بھی ویسے بھی جو ہے اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف نہیں ہے اس بل کے اندر. یہ بل تو آپ کو ٹرانسپیرنسی دے رہا ہے، فیئر ٹرائل دے رہا ہے کہ ہر بندے کو فیئر ٹرائل ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کر رہا ہے. اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ نہیں ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو بات کریں نا کہ سو موٹو کوئی بھی کیس ہو یا جو فیصلہ ہو سپریم کورٹ کا اس کے خلاف اپیل والا رائٹ، تو اوبیسلی ان کا تو سارے کا سارا مدعا یہی ہے کہ آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق دلایا. بیسکلی یہ امینڈمنٹ صرف اور صرف ایک انسان کے لیے کی گئی ہے اور وہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ یہ لوگ سپریم کورٹ میں اس چیز کو بھی لے کے جائیں گے جب یہ ایکٹ بن جائے گا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ویسے تو اتنی غیر شائستہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں میرا خیال تھا وہ بند ہوں گے، لیکن وہ گفتگو کیے جا رہے ہیں کیسے بات ہے، مطلب آرام کرتے ہیں نا لوگ آرام کرتے ہیں. میں خود آج میرا خیال ہے دوسرے تیسرے پروگرام میں آیا ہوں، تو بہرحال بھائی صاحب کیوں بند ہو گئے؟ بھائی صاحب نہ اس طرح کرو، میں تو نہیں کچھ کہوں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے فلانا. یار بات یہ ہے پاکستان کی پوری عوام کھڑی ہے. میں آنریبل چیف جسٹس آپ کے بھی قابل احترام ہے، میرے لیے بھی بہت قابل احترام ہے. یہ ہمارا ادارہ ہے. چیف جسٹس صاحب نے 4-6 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن ملک اور نظام نے چلنا ہے، آئین نے چلنا ہے. سپریم کورٹ سب کے لیے ایک مقدس ادارہ ہے اور وہ رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ جی جو آپ نے کی ہے سو موٹو ایکشن، دیکھیں بات یہ ہے، اب بھائی صاحب سے پوچھیں کہ بھائی صاحب کے گھر کو راستہ جاتا ہے، انہوں نے ابھی اس روڈ کی کارپیٹنگ کی ہے. مجھے پتا ہے اصل کھیتر میں رہتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہاں سے بھائی صاحب تو نہیں گزرتے، پوری عوام گزرتی ہے، پورا گاؤں گزرتا ہے وہاں سے، پوری آبادی بڑھ گئی ہے وہاں پہ. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ پرسن اسپیسیفک پروجیکٹ تھا، یہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو تو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، انہوں نے کس وقت اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے 1000 بندوں کو فائدہ ہو جائے. اور ایک ایسا قانون جو کہ میرے علم کے مطابق، ویسے بھائی صاحب بھی بہتر بتائیں گے اور جدون صاحب اس سے بھی بہتر بتا سکتے ہیں، کہ سو موٹو کا یہ اختیار جو ہے نا، یہ جو پاکستان میں صرف ایک فرد واحد کو حاصل ہے، شاید یہ پوری دنیا میں کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو حاصل نہیں ہے. میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں، جو کہ اگر غلط ہے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے. اور کیا اس میں فیصلے کیا ہوتے رہے ہیں کہ ایک خاتون، میں نام نہیں لوں گا، ایئرپورٹ میں ان کے بیگ سے 2 بوتلیں شراب کی نکل آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں سو موٹو ہو جاتا ہے. بھائی وہ ایک میجسٹریٹ لیول کا کام ہے، اس سے زیادہ اس کی پیشی نہیں بنتی تھی. گرفتاری ہونی ہے، ضمانت ہونی ہے، وہ تو میجسٹریٹ سے اوپر کام نہیں تھا، چیف جسٹس سب بلا لیتے ہیں. اس طرح کے اور کئی فیصلے ہیں. جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تعلق ہے، بہت سارے ایسے فیصلے ہیں ماضی میں جنہیں کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اب بھائی صاحب سے پوچھیں، نہ میری پاکستان پیپلز پارٹی میری پارٹی ہے، نہ ان کی پارٹی ہے، ان سے پوچھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ آپ اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ جائز فیصلہ تھا؟ وہ نہیں کر سکیں، کوئی بھی نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری ایک تاریخ ہے جس میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. اگر اس کو کسی بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، ہمارا ایک اور کام ہے. آخری آرگومنٹ آپ کو میں دے رہا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اور بھائی صاحب 2 مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے، اور اب تو انہوں نے خیر سیاست کی جو طرز بنا دی ہے نا، وہ دشمنی بنا دی. اب تو سیاست نظریات سے اختلاف کا نام ہوتا تھا ایک زمانے میں، لیکن مطلب ہم اگر صحیح بھی کام کریں گے نا، انہوں نے ہماری مخالفت کرنی ہے. یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. اب اگر یہ جو ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف نام لیتی رہی ہے کہ ہم یہ ریفارمز کریں گے. اچھا اگر ٹائمنگ کی آپ بات کرتے ہیں، ریفارمز کی حد تک تو سارے اتفاق کرتے ہیں. اگر آپ ٹائمنگز کی بات کرتے ہیں تو میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز وقت پہ ادا کریں، اگر کسی وجہ سے نماز وقت پہ ادا نہیں ہو سکتی تو قضا پڑھ لی جاتی ہے. تو آپ سمجھیں بھائی صاحب قضا پڑھ رہے ہیں یار، مطلب فرض تو ادا کر رہے ہیں. یہ جو چیز کہتے ہیں آپ آئیں، آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ بدنیتی پہ انہوں نے مبنی فیصلہ کیا. وہ ایک امام نیت بڑی ہوئی ہے، آپ کو پیچھے ویسے ہی پتہ لگ گیا. نیت کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے. ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آئیں آپ بھی جماعت میں شامل. چلیے میں عباسی صاحب آپ کے لیے بہت سارے ڈاکٹر صاحب نے سوال یہاں پہ کھڑے کر دیے ہیں. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے آپ سے جواب لیتے ہیں. رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عباسی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ان کا جواب دے دیں، پھر میں اپنا سوال بعد میں ایڈ کرتی ہوں. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے اور جدون صاحب نے 3-4 باتیں کی. ایک تو یہ کہ یہ کوئی سپریم کورٹ نے کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں حل کرنا. اگر 90 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا آئین بچ جاتا ہے، اور نہیں ہوتے تو آئین ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا اس پہ 2 رائے کوئی نہیں ہے. ملک کے بڑے بڑے جید جو وکلا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن انہوں نے نہ کرایا پھر یہ کبھی بھی نہیں کرائیں گے. یہ ضیاء الحق کے پیروکار ہیں،
انہوں نے تو وہ 3 مہینے آگے لے کے جانا ہے. لہٰذا یہ ہمارا بڑا اصولی موقف ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں جی جو قانون بن رہا ہے یہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. یہ جدون صاحب ایکسپرٹ ہیں. قانون بنا ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کی اپیل ہو سکتی ہے, لیکن قانون میں ریٹروسپیکٹو ہے. اس نے پیچھے سے جا کے قانون کیا بنتا ہے آج اور آج کے بعد, لیکن یہ قانون ایسا بنا ہے جو نواز شریف صاحب کو سزا سے معافی دلانے کے لیے یہ قانون پیچھے بھی جائے گا, جس کے لیے ریٹروسپیکٹو اس کا افیکٹ ہے. یہ بالکل سیدھا قانون نواز شریف کے لیے بنایا ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ NRO کی ڈیل ہے. تیسری بات یہ, میں کل سینٹ کی تقریریں سن رہا تھا تو جدون صاحب اس میں روشنی ڈالیں گے, وہ ایکسپرٹ ہیں, کہ جو آپ کا سیکشن 142 ہے وہ کہتا ہے کہ جو لیجسلیٹو جو پوری بزنس ہے وہ سارا ہو سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں قانون سازی نہیں ہو سکتی, وہ صرف آئین اس کو کر سکتا ہے. لہذا میری سمجھ کے مطابق یہ جو انہوں نے قانون بنایا یہ سپریم کورٹ سے یہ ختم ہو جائے گا, اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو یہ ہمارے بھائی سارا کر کیوں رہے, جی بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا یہ کر کیوں رہے؟ سیدھی بڑی سمپل بات ہے کہ عدالتوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین کریں. مجھے بتائیں, اور جدون صاحب میری اس بارے میں رہنمائی کریں, مریم نواز شریف جو ہے جلسے میں 2 حاضر سروس ججز کی تصویریں لگا کے ان کی توہین کرتی ہیں, اس لیے کہ ایک تو وہ نیب کا قانون ادھر گیا ہوا ہے, اس کو اپنا وہ چیلنج ہوا ہے. نمبر 2 یہ ان کو ڈر ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کا انہوں نے پہلے بھی کہا ہے, اور اب وہ 90 دن میں الیکشن کروا دیں گے. تو یہ عدالتوں پہ پریشر ڈالنا یہ نواز شریف صاحب کا وتیرہ ہے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ 2 تارڑ آج کل ملے ہوئے ہیں. ایک تارڑ صاحب وہ تھے جن کا بریف کیس مشہور تھا, آج 2 تارڑ یہ جوڈیشری کو پریشرائز کر کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. او بھائی کون سی سیاست آپ کو رہے گی؟ 14 پارٹیاں مل کے اکیلے عمران خان کا مقابلہ کر رہے ہیں, پھر بھی آپ بھاگ رہے ہیں. حالانکہ ان ڈاکٹر صاحب کو سنا دیں, ان کی ساری قابل ذکر لیڈرشپ آپ نے 2-3 سوال کیے, ان کا جواب پنجاب کی سمیت ہو رہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں بھاگ گئے, الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں, الیکشن لڑیں. آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے, اس لیے ان کو یقین ہے کہ جی سپریم کورٹ سے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. سیکنڈلی جو نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کی انہوں نے اس طرح نہیں. دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے نا وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایک فل سٹاپ اور ایک کامے کا اضافہ نہیں کر سکتی. اس طرح پارلیمنٹ وہ لا پاس نہیں کر سکتی جو اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹ ہو اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کرٹیل کر رہی ہو. یہاں پہ دیکھیں نا یہ لوگ مسکنسپشن ہے کہ یہ پاور جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. یہ پاور نہیں کر رہے, یہ پاور کو ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھو نا, ایک اگر بندے کے پاس ڈسکریشن ہے, عباسی صاحب کے پاس ہے, میرے پاس ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے, تو اس کو سٹرکچر کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بالکل مرضی کی ڈسکریشن کے سائز نہ کریں, بلکہ جتنے دیکھیں نا 3 بندوں کا فیصلہ ہے, ایک بندے کا فیصلہ ہے. ایک بندے کی اس میں ایگو شامل ہو سکتی ہے, وہ ہو سکتا ہے, تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں. اب میں ایک سوال کا جواب دوں. یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب کے یا کسی بھی کے لیے قانون بنا ہے, یہ بات نہیں ہے. پرنامہ کے بعد جو میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اس کے بعد 20 ججمنٹ آئی ہیں اسی سپریم کورٹ کی. انہوں نے کہا ہے جی جو ڈکلیریشن ہوتی ہے نا اس میں انٹینشن دیکھی جاتی ہے کہ آیا ڈس آنیسٹ انٹینشن ہے, جس بندے نے کوئی اگر ایسٹ کیا ہے, کنسیل کیا ہے, تو اس کا مطلب کیا تھا, کہ آیا وہ ٹیکس بچانا چاہ رہا تھا, آیا وہ کیا چیز بنا, وہ اس لیے بہت زیادہ 20-25 ججمنٹ جو ہے اس سے کانفلکٹنگ ججمنٹ آ چکی ہے, وہ آٹومیٹکلی ریویو ہو جائے گی. معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جدون صاحب کی بات مکمل سنیں گے رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم جو سپریم کورٹ میں جس طریقے سے اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے, جو الیکشنز کا معاملہ ہے, اس پہ بات کر رہے تھے. ایک اور چیز جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی, جدون صاحب آپ پہلے اپنی بات بھی مکمل کر لیجئے گا اور اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ شاید کہیں نہ کہیں گنجائش پھر سے سیاستدانوں کو دینے کی کوشش کی گئی جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں مذاکرات کر لیں, تو کچھ دن کا وقفہ ہم کر لیتے ہیں. یہ بڑا دیکھیں اچھا کوسچن آپ نے کیا, اور یہ صداقت عباسی صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی 90 دن میں نہیں ہوں گے تو آئین ٹوٹ جائے گا. جی ٹوٹ جائے گا. دیکھیں اب آج بھی سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا ہے کہ آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں
پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مل کے بیٹھیں اس کو. اب میننگ دیر بائی کہ وہ 90 دن کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے, وہ تو پہلی ہیئرنگ میں بھی ختم ہو چکا تھا. انہوں نے اس وقت جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ آپ جائیں پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کر کے آئیں, ہمیں بتا دیں کہ ایک پارٹی کتنا آگے جانا چاہتی ہے, کتنا پیچھے جانا چاہتی ہے. اب تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اس پہ بھی کنونس ہو جائے گی کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کرائیں. ان کا تو موڈ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ 90 دن تو ختم ہو چکا ہے, ختم ہو گیا. وہ تو کہتے ہیں یہ بجٹ میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہو, کہتے ہیں نیکسٹ بجٹ میں آپ پیسے رکھیں گے. یہ بھی چل رہی ہے بحث, اب اس میں پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی جو باتیں 90 دن کا تو بھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھو 18 اپریل کو 90 دن پورے ہو گئے, 90 ڈیز کے اندر جو ڈیٹس نہیں 18 اپریل کو پورے ہو گئے نا, 18 اپریل کو الیکشن ہو سکتا ہے ابھی. وہ تو سپریم کورٹ نے خود مان لیا ہے, اور اس میں آرٹیکل 254 اس کو دیتا ہے ریڈیم کرتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے تو آرٹیکل 254 از ویری مچ دیئر, وہ الیکشن ویلڈ ہوگا اور انفیکٹو نہیں ہوتا. تو سپریم کورٹ اس بات پہ پہنچ چکی ہے. 90 دن والا اب یہ کہتے ہیں آئین ٹوٹ جائے گا, اس کا مطلب ہے یہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. 90 دن کا پیریڈ تو ختم ہو گیا. یہ جو چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے, یا یہ جو ایک سٹیٹمنٹ تھا ڈاکٹر صاحب کے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ دن کا وقفہ کر لیتے ہیں, اگر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ جائے مذاکرات کر لیں, سو اس میں کہیں نہ کہیں خود بھی گنجائش کہ اگر آپ لیٹس سے ان کو راضی کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم اگست میں کرتے ہیں, اکتوبر میں کرتے ہیں, تو گنجائش تو خود آپ کو چیف جسٹس صاحب نے فراہم کر دی. سو کیا وجہ ہے کہ حکومت کی حیثیت سے آپ لوگ انیشیٹ نہیں کرتے اور ان کو کیوں راضی نہیں کرتے بات چیت پہ یا کسی اور تاریخ؟ میں سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت راستہ یہ ہے جس کی آپ نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کے ذریعے ان تمام سنگین مسائل اور بحرانوں کا راستہ نکالیں جس سے ملک اس وقت درپیش ہیں اور جب ملک جن سے اس وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے. انفارچونیٹلی آپ کو ایک ٹرینڈ جو ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاست کو سیاسی نظریات کے اختلاف سے ہٹا کے ذاتی دشمنی کی حد تک معذرت سے لے گئے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ٹیبل پہ بیٹھنے سے اب یہ انکاری ہیں. ہم جب اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم کہتے تھے کہ بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, شہباز شریف صاحب مل بیٹھ کے ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے تھے, لیکن ہمیشہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پھر بھی تیار ہیں, ہم آج بھی تیار ہیں کہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. دیکھیں ہمارے نزدیک آج بھی سیاست جو ہے وہ اپنے اپنے نظریے سے اس ملک کی خدمت کا نام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹھنے سے اس وقت دیکھیں اب یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ اس میں باقی ادارے بھی اب معذرت سے انوالو ہو گئے ہیں یا انوالو کر لیے گئے ہیں یا اس میں آ گئے ہیں, جیسے بھی آ گئے ہیں. اور اب جو آج فواد چوہدری صاحب کی آپ نے پروگرام کے شروع میں جو بات سنائی, اس فیصلے سے ملک کی بقا انہوں نے وابستہ کر دی ہے. فیصلہ اگر جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا, کیا آپ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قانون کی حاکمیت کو مانتے ہیں؟ کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا؟ جب آپ نے کہا ہاں میں مانتا ہوں, تو دوسری بات انہوں نے یہ کی اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کے لیے صدر پھر میں ہوں. اچھا ہاں, انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ اللہ اور اس کے قانون کو ماننے کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ 5 سال کے لیے صدر میں ہوں. ریفرینڈم تھا ان کا. تو یہ بات ہے فواد چوہدری صاحب کی. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے فواد چوہدری صاحب کی گفتگو کا, جو تو فیصلہ آ گیا ہمارے حق میں تو پاکستان سسٹم بھی بچ گیا, پاکستان رہے گا. ہمارے حق میں نہ آیا خدا نہ خواستہ تو پھر تو جناب ملک کی سلامتی کو خطرات ہیں. یہ بات اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس نہج تک خود چلے گئے ہیں اور کس نہج تک آپ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو لے کے چلے گئے. یہ آپ نے بڑا زبردست نقطہ ریز کیا ہے. مجھے عباسی صاحب یہ جو ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے میں نے لاسٹ ویک بھی اس پہ بات کی تھی, اور جس طریقے سے آپ نے اداروں کو اور خاص طور سے فوج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کہ جب آپ نے باہر اوورسیز پاکستانیز کو ایک ایپ بنا کے یہ کہا کہ جہاں جہاں آپ کے لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو آپ کے کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو آپ کس طریقے سے پوری دنیا میں وہ ای میل بھیجیں, اور اس ای میل کی ورڈنگز پہ شدید ایز اے پاکستانی مجھے اعتراض ہے کہ جس میں آپ جو ہیں وہ آرمی بیکڈ گورنمنٹ کہتے ہیں, جو آپریشن میں اور فیشزم میں یہ آپ لوگوں کی اس ای میل کے الفاظ تھے. پھر جو سیاٹل میں ابھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے, وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں, جو فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, جو اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو فوج کے سربراہ کو جس طریقے سے گالیاں دے رہے ہیں, یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے کسی کو بھی؟ اچھا, پہلے تو جدون صاحب کی بات کا میں جواب دیتا ہوں کہ جدون صاحب نے کہا کہ آئین ٹوٹ چکا ہے. بالکل نہیں. جب آئین کو 90 ڈیز کا لکھا ہوا ہے تو اس میں بیرسٹ منیمم بھی لکھا ہے, اور اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے سپریم کورٹ نے. اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو 15 دن اور دینے, 20 دن اور دینے, تو وہ سپریم کورٹ کو پروویژن ہے اور وہ اسی کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ چیف صاحب چاہے فل کورٹ بٹھائیں, چاہے وہ کوئی چھوٹا بینچ بنائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کا کام ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرنے. آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ انتہا درجے کے بلا کے جھوٹے لوگ ہیں.
انہوں نے آج سے 2.5 مہینے پہلے ہمیں کہا کہ جناب ہم الیکشن توڑیں، ست بسم اللہ، آپ اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کرتے ہیں، اور آج یہ چھپ چھپ کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہر قیمت پہ الیکشن ہونے 90 ڈیز میں، اس سے آگے پیچھے جائیں گے تو پھر ہر بندہ اپنی مرضی کرے۔ اب رہی بات جو آپ نے بات کی کہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی فوج پہ تنقید کرے، ریسنٹ جو وزراء کے بیانات ہیں، احسن اقبال نے کہا کہ بات چیت ہم شروع کر سکتے ہیں سینٹ سے، جہاں آپ کے اوبیسلی سینیٹرز موجود ہیں، لا منسٹر نے پھر یہ کہا، وزیر اعظم نے خود کہا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں بیٹھیں بات کر لیں۔ نہیں بالکل، میں کہہ رہا ہوں ان سے بات بھی کرنی چاہیے، اور تاکہ یہ ان کو وہ کہتا ہے نا چور کو گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے، ان جھوٹوں کو ہم گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ لیکن ایک بات جو بڑا اپنے سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے انہوں نے کوئی توہین کی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کی میں بات ساری مان لیتا ہوں۔ میں نے جو سوال کیا کہ مریم صفدر نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے عدلیہ کے حاضر سروس ججز کی تصویریں دکھائیں، مجھے خوشی ہوتی کہ آپ کا دل اس سے بھی جلتا۔ نمبر 2، یہ بالکل جس نے بھی کوئی اگر کسی بھی ادارے کے خلاف بات کیا، میری بات سنیں، میں بتا دیتی ہوں، یہ جو اوورسیز پاکستانیز کے تھرو وہاں پہ یہ جو پروپیگنڈا کرانا نا عباسی صاحب، یہیں پہ بیٹھ کے ایم پی ایم کے لوگ جب کیا کرتے تھے نا پوری دنیا میں پاکستان کو اور اداروں کو ایسے بدنام، تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کو غدار کہا کرتے تھے۔ آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں ہو رہے، لیکن آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ مجھے مکمل کرنے دیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ جو ہماری عورتوں پہ واٹر کینننگ ہو رہی ہے، جو ہمارے لوگوں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس پتھراؤ کر رہی ہے، جو ہمارے اوپر رینجرز اور پولیس چڑھائی جا رہی ہے، عمران خان کے گھر کے اندر دیواریں توڑ کے اندر گئے، ہمارے اوپر کیسز بن رہے ہیں، 3000 لوگ ہمارے گرفتار ہیں۔ ہم اگر شکایت بھی نہ کریں تو کہاں جائیں؟ مجھے بتائیں نا، ملک میں جمہوریت ہے، بولنے پہ پابندی ہے، جو بولتا ہے اس کو اٹھا کے اندر لے جاتے ہیں۔ اظہر مشوانی آج 7 دنوں بعد وہ غائب رہا ہے، آج ہم نے پروٹیسٹ کی ہے تو وہ باہر آیا، تو کیا ہم کیا کریں؟ ہم کیا ہاتھوں میں بندوقیں اٹھا لیں؟ ہم سوٹیاں اٹھا لیں؟ ہم تو پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے۔ تو وہ پیٹرول بامز تو بنانے آپ لگ گئے ہیں، قانون پار پیٹرول بامز تو پھینک رہے ہیں پولیس پہ۔ اچھا جی، وہ بھی کوئی اچھی، آپ کہہ رہے ہیں بندوقیں اٹھا لیں، وہاں پہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ پولیس جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی توڑے، وہ ٹھیک، پولیس عورتوں بچوں پہ کیمیکل والا پانی مارے، وہ ٹھیک۔ آپ نے کاش وہ دیکھا، عباسی صاحب کاش آپ نے اس دن میرا پروگرام دیکھا ہوتا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جس دن یہ ہوا تھا، کاش آپ نے اس دن پروگرام دیکھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کرتے۔ آپ میں جو سوال کر رہی ہوں، آپ آگے اور سوال جو ہیں وہ مزید۔ جوڈیشل کمپلیکس میں سنیں، جوڈیشل کمپلیکس میں رانا ثناء اللہ کی پولیس والوں کو آپ نے پتھر مارتے دیکھا ہے؟ وہ لوگوں پہ پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس والے۔ کوئی پولیس والا یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ فاشسٹ نہیں ہے، یہ تو انتہا درجے کی ایک پاکستان کی کسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسی حکومت نہیں آئی جو عورتوں بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، عام شہریوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کوئی انصاف ہے؟ عمران لیکن آپ نے اس کا طریقہ وہ نکالا جو ماضی میں ایم کیو ایم کرتی تھی کہ پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کو اور اس کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے ایپس اور ای میلز بنا لی، اور جو الفاظ اس میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا جواب اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے عباسی صاحب۔ بالکل معذرت کے ساتھ غلط سادیہ، وہ الطاف حسین بولتا تھا، مجھے بتا دیں عمران خان یا میں نے یا کسی اور نے آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان نے پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں اور پھر فوج جو ہے وہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ میں کس زمرے میں لوں؟ سنیں، ابھی فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ کسی خطرے کی طرف وہ اشارہ کرے تو اور بات ہے، لیکن عمران خان کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بڑا لیڈر ہے، الطاف حسین نہ نواز شریف کی طرح بمبئی بات مذاکرات کی ہو رہی تھی اب، لیکن مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے عباسی صاحب کی جتنی باتیں سنی ہیں، آپ لوگ باقی چھوڑ دیں، آپ لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بیٹھ سکتے ہیں ٹیبل، مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے بہت ہیں۔ میں نے ابتدائی گفتگو میں یہی بات کہی تھی کہ یہ اپنے آپ کو ابو دا سسٹم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، ابو دا اسٹیٹ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، کوئی ماورائے آئین چیز سمجھتے ہیں، کوئی ماورائے وہ جو ایک انسانی تخلیق ہوتی ہے اسی اوپر کی چیز یہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ بڑی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی کی بات ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں جناب ہمارے خلاف یہ ناجائز پرچے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو کر رہے ہیں نا بھائی، 135 پرچے کبھی کسی پہ ہوئے تاریخ میں بتائیں، وہ عدالت کے حکم پہ جاتی ہے
عمران خان صاحب کی گرفتاری کی تعمیل کروانے کے لیے جاتی ہے. ہمارے یہاں سے ڈی آئی جی جاتے ہیں, بخاری صاحب جو ڈی آئی جی آپریشن ہے وہ وہاں پہ زخمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے کتنے آپ کے بندے وہاں پہ کوئی پکڑے, کتنے گرفتار کیے, کن کو ٹارچر کیا. اچھا, یہاں پہ جب یہ آتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس 2000 بندہ گرفتار ہے. اس وقت ہمارے یہاں پہ جو ایس ایس پی آپریشن ہے جمیل صاحب, اچھا, وہ زخمی ہوتے ہیں, ان کے پاؤں میں فریکچر ہوتا ہے ان کے پتھراؤ کی وجہ سے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو آپ ذرا پکڑ پکڑ کے اندر کرتے ہیں. یہ جو بھی بھائی صاحب بول رہے ہیں ان کی فوٹیج موجود ہے وہاں پہ پتھراؤ کرتے ہوئے جوڈیشل کمپلیکس میں. بھائی پولیس والے پتھراؤ کر رہے ہیں بلڈنگ کے اوپر سے, کوئی گرفتار نہیں ہوئے, ان کی فوٹیج موجود ہے. یہ جو پچھلے فوٹیج موجود ہے, میں آپ کو دوں گا, ان کی فوٹیج موجود ہے. ابھی ہمارے منہ پہ بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. ہم نے کہا گرفتار کر لیں, حالانکہ پولیس کو وانٹڈ ہے لیکن ہم گرفتار نہیں کر رہے ان کو. کوئک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے ذرا اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب سے تھوڑی دیر پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں جو پریس کانفرنس کی ہے اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سیدھی سادی بات ہے, ہمیں جب یہ بینچ ہی قبول نہیں تو اس کا فیصلہ کیسے قبول کریں گے. یعنی یہ معاملہ جدون صاحب ٹل نہیں رہا. جی جی بالکل, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا, جب مزید انتشار بڑھے گا, لیکن جب تک پارٹی کا کانفیڈنس نہیں ہوگا تو کوئی ججمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے لوگوں کا پھر سٹینڈ لینا بہت مشکل ہو جائے گا. اب اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیف صاحب کیوں سٹک ہو گئے ہیں کہ جی میں نے فل کورٹ نہیں بنانی. دیکھیں رمضان میں جتنے بھی آرڈنری کام ہوتا ہے نا وہ 11 بجے ختم ہو جاتا ہے. تو 11 بجے کے بعد اگر فل کورٹ بن جائے تو اس میں کیا مذاکرہ ہے؟ پورے پاکستان کے لوگ حالانکہ ابھی باجی صاحب نے کہا ہے ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے فل کورٹ بن جائے. ایک ہوتا ہے نا, میں نے تو اسی لیے سوال کیا تھا کہ اگر یہ بھی استدعا کر دیں جا کے, نہیں یہ استدعا نہ بھی کریں, لیکن انہوں نے ابھی آبجیکشن تو نہیں کیا ہے نا کہ ہمیں فل کورٹ, ابھی کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جی آپ یہ کام کریں, تو ایک چیف صاحب جو ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے. ایک آج انہوں نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ جی وہ جج سارے بیٹھیں گے تو دوبارہ ہیئرنگ ہو جائے گی, دوبارہ 5-7 دن اور لگ جائیں گے نا, 4 دن یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی کنکلوڈ کرو جی 10 منٹ میں آرگومنٹ. ٹھیک ہے, باقی جج تو آج کل سارا جتنا میڈیا ہوتا ہے ٹکٹ چلتے ہیں سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں کیا آرگومنٹ ہو رہے ہیں, اس کی ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے. نہیں کر سکتے کورٹ میں معاملہ, لیکن جو منڈے کو انہوں نے کہا ہے کہ کچھی نوید کے ساتھ ہو سکتا ہے فل کورٹ کی امید دے دیں, وہ یہ بھی پاسبلٹی کیا کر دیں کہ فل کورٹ ہی بنا دیں. فل کورٹ ہاں کیا پتہ ہے, کہہ دیں جی کہ نوید یہ ہے کہ چلیں, کیونکہ انہوں نے فی الحال فل کورٹ کی استدعا مسترد کی ہے. وہ بھی اس طرح انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل کی ریکویسٹ. اب کیا پتہ ہے سعدیہ صاحبہ ایک منٹ مجھے دیں, میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اور سٹینڈ ہوتا ہے پولیٹیکل. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا نواز شریف جو ہماری عدلیہ سے مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں, کیا ان کی باتوں کو عدلیہ بڑے ججز کے حوالے سے سننا چاہیے, ان کی بات کو اور ان کا مشورہ ماننا چاہیے؟ وہ عدالتوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ کون ہوتے ہیں پاکستان کے عدلیہ سے مفرور ہیں؟ اب بھائی صاحب عمران خان کتنے کیسز میں میری نہ سنیں, جو صرف پاکستان میں عالمی عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری ہے. آج تک آج بھی لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, کسی جگہ پہ کریں لیکن کوئی نہیں مل رہا, نہ کہیں شکاگو میں مل رہا ہے, پاکستان میں مل رہا ہے. عدالتوں میں وہ عمران خان نے کتنے کیسز میں مفرور اور اشتہاری ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں. لندن کی عدالتوں کو اپنے مشورے دیں, ہمیں نہ دیں. اور جو آپ نے عدالتوں کے ساتھ کیا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں, ہمارے ملک میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. پروگرام میں کیا میں نے آپ کی فوٹو موجودہ بھائی صاحب پتھر مار رہے تھے پولیس کو. باسی صاحب یہ آپ نے پہلے مس کر دی تھی, ڈاکٹر صاحب دوبارہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی فوٹیج موجود ہے جوڈیشل کمپلیکس میں, آپ پتھر مار رہے ہیں. اور جس میں ایس ایس پی زخمی ہوئے ہیں اور ان کو کون فریکچر ہوا ہے پتہ ہے آپ کو, ایسے نہیں ہوتا صاحب کا میرے پہ ایف آئی آر. چلے انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. عباسی صاحب مجھے یہاں پہ کلوزنگ دینی ہے. بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور جدون صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.